जो आपको उठाने हैं। कानूनी तौर पर इसको एक अलहदा सूबे की शक्ल देने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत के लिए दीगर जमातों का तावन चाहिए। अब पीटीआई की कोशिश है कि दीगर जमातें इसमें तावन फरमाएं और इसको एक हकीकत में तब्दील करने में हमारी मदद फरमाएं। जहां तक एग्जेक्टिव इक़दामात का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं करता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को, ये बुज़दार साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है। वो कमेटी जो है उसने 2-3 फैसले किए हैं। नंबर 1, जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरें। इस आने वाले माली साल में एक अलहदा सेक्रेटेरिएट बना दिया जाए और इख्तियारात जो हैं वो नीचे की तरफ मुंतकिल कर दिए जाएं। एक अलहदा एडिशनल आईजी हो, वक्त के नया सूबा बनता है। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो। जनूबी पंजाब का एक अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम हो, क्योंकि आपके इल्म में है कि माजी में रकूम मुख्तस होती रही, लेकिन दौरान साल वो जनूबी पंजाब का पैसा मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल भी होता रहा ताकि ये अलहदा हो जाए। ये भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो रिक्रूटमेंट्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो होती हैं, तो जनूबी पंजाब के लिए अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए ताकि यहाँ के मकामी लोगों को मुलाजमतों में मौका मिल सके और उनके लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस दरकार है, उसकी हम कोशिश करेंगे। अब कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं, खैर ख्वाही का इजहार भी करते हैं, लेकिन रखना भी डाल देते हैं। और रखना कैसे डालते हैं कि जी ये तो एक नहीं 2 होने चाहिए। मेरे भाई पहले एक तो बनने दें, अगर जरूरत हुई तो मजीद भी उसकी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इस स्टेज पर यह कह देना वो उस काम में रुकावट के मुतरादिफ होगा। आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप खुद इस पर अंदाजा लगाएं कि अगर इसको मजीद तकसीम की बात की गई तो उससे पेचीदगियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अब वो एक तबका है जो इस रास्ते में रुकावट बनना चाह रहा है और इस किस्म के शोशे छोड़ रहा है। फिर वो और गलत फहमियों को जन्म देते हैं कि जनाब इसका जो दारुल खिलाफा है वो किधर होना चाहिए, फलां जगह होना चाहिए, फलां जगह नहीं होना चाहिए। भाई वो बाद की स्टेज है, पहले एक चीज बनने तो दें। अभी बुनियाद रखी नहीं है और आप कह रहे हैं कि छत कौन सी डाल दी है आपने, कंक्रीट की डाल दी है या वो गार्डर टीआरएन की डाल दी है, ठीक है ना। तो वो मौका तो आने दें। बदकिस्मती से बहुत से लोग एक चीज को बनाना मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। इस वक्त बहुत से लोग हैं जो इसकी बिगाड़ भी लगे हुए हैं। मेरी आपसे और खास तौर पर मुल्तान और जनूबी पंजाब के मीडिया से मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको कलम की ताकत दी है, बराए मेहरबानी इसमें आप अपना रोल अदा करें
اور جو منفی رول پلے کر رہے ہیں ان سے درخواست بھی کریں اور ان کی رہنمائی بھی فرمائیں کہ رخنا اندازی نہ کریں اور ایک چیز آگے بڑھنے دیں. اگر ایسے ہوتا ہے تو فائدہ اس پورے خطے کو ہوگا, پورے علاقے کو ہوگا. خاتون صاحب, ڈپلومیٹک سفارتکاری کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے 5-6 ملکوں کے دورے کیے اور دیکھنے میں آیا کہ بڑے کامیاب دورے رہے اور اس سے ہمیں کافی سارا فیڈ بیک ملا. لیکن ملک کے اندر جو ہے ہماری آپ کی بلکہ جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح یہ چلانا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت کا ایک دیانتدارانہ ایماندارانہ جائزہ لیا جائے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کو ذمہ داری سونپی گئی, معیشت کی کیفیت کیا تھی, زر مبادلہ کی پوزیشن کیا تھی, ذخائر کتنے تھے, آپ کا افراط زر کی کیا نوعیت تھی, آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کہاں پہ تھا, کتنا تھا, ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی, نہیں ہو رہی تھی, کتنی ہو رہی تھی, اور آپ کے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں جس پہ اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا تھی. مثال کے طور پر پاکستان اسٹیل مل منافع میں تھی, گھاٹے میں تھی, پی آئی اے منافع میں تھا, گھاٹے میں تھا, پاکستان ریلوے منافع میں تھی, گھاٹے میں تھی, اور بہت سے ادارے ہیں, میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ معیشت بہت بگڑی ہوئی تھی, ایک قسم کا ایک اعتماد کا فقدان تھا, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی, اور سب کا خیال یہ تھا, اور پھر جانے سے پہلے پچھلی حکومت نے اس قسم کے اعلانات کر دیے, ان کو پتا تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں, اس کا خمیازہ یا قیمت تو آنے والوں کو اٹھانی ہوگی. اس قسم کے اعلانات کر دیے اور اس کے لیے بجٹ میں گنجائش نہیں رکھی گئی, تو وہ بوجھ کس نے اٹھانا تھا. جب سارے پس منظر کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو ایک نتیجہ میں نہیں, جتنے ماہرین ہیں, معاشیات کے اکانومسٹ ہیں, وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حالات اچھے نہ تھے, اور سب کا خیال یہ تھا کہ ہمیں فی الفور آئی ایم ایف کے دروازے پہ دستک دینی ہوگی. ہم نے آئی ایم ایف سے گفتگو کا آغاز کیا معیشت کو سہارا دینے کے لیے, لیکن آئی ایم ایف نے جو ان کے وفود یہاں آئے انہوں نے اس قسم کی شرائط رکھی, اگر ان شرائط پر ہم عمل پیرا ہوں تو عام شہری پر مزید بوجھ پڑتا, مزید بوجھ پڑتا. پہلے بھی بوجھ میں ہیں, پہلے بھی ان پہ ٹیکسوں کا انبار ہے, پہلے بھی وہ مشکلات سے دو چار ہے, مزید بوجھ پڑتا. آپ دیکھیں کہ جب پچھلی حکومت 2013 میں جب نون کی حکومت معرض وجود میں آئی تھی تو سرکولر ڈیٹ کتنا تھا, اور جب وہ 2018 میں چھوڑ کے گئے تو سرکولر ڈیٹ کتنا ہوا, کئی گنا بڑھ گیا. اب اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی گفتگو ہماری جاری ہے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسے ممالک جو پاکستان سے نظریں چرا چکے تھے, نظریں پھیر چکے تھے اور ہمارے درینہ دوست تھے, ہم ان سے اپنے تعلقات دوبارہ استوار کریں, ان کا اعتماد بحال کریں تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کر سکیں اور ہماری مدد کر سکیں, اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ہوئی ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات بگڑ چکے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت نے انہیں اور عمران خان صاحب کی قیادت میں انہیں سنبھالنے کا ہمیں موقع ملا. آج سعودی عرب نے $3 ارب آپ کے خزانے میں, ڈالر روپے کی بات نہیں کر رہا, خزانے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا,
انہوں نے 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ پر آپ کو تیل دینے کا وعدہ کیا. وہ 3 جمع 3 جمع 3 9 ارب ڈالر بنتے ہیں. تو 12 ارب ڈالر کا پیکج آپ کو سعودی عرب سے ملا. ابھی آپ کے ولی عہد اور اپنا کراؤن پرنس عرب امارات کے متحدہ عرب امارات کے 12 سال کے وقفے کے بعد پاکستان تشریف لائے. انہوں نے 3 ارب ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں منتقل کرنے کا فیصلہ دیا ہے. اور نہ صرف فیصلہ دیا ہے بلکہ مزید پاکستان میں سرمایہ کاری کا وہ ایک اپنا ذہن دے گئے ہیں. چین نے 2 ارب ڈالر، یہ تو کہتے ہیں نا کہ چین کے ساتھ تعلقات سی پیک کی وجہ سے بگڑ گئے. چین نے 2 ارب ڈالر مزید آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور سی پیک کے اگلے مرحلے میں سیکنڈ فیز میں ہمارے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے اور سرمایہ کاری کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اسپیشل اکنامک زونز کو عملی شکل دینے کے لیے وہ تیار ہیں. ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتر محمد صاحب انشاءاللہ 23 مارچ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور بے پناہ سرمایہ کار ساتھ لا رہے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان میں 1 ٹکا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ آج اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے ہم کوشاں ہیں. انشاءاللہ 22 تاریخ کو عمران خان صاحب قطر کے دورے پہ جا رہے ہیں اور قطر سے بھی ہمارے اچھی پیش رفت ہوئی ہے. ابھی میں ہو کر آیا ہوں، وہاں کے وزیر اعظم سے، وہاں کے وزیر خارجہ سے مل کر آیا ہوں. اور بے روزگاری کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دیں تاکہ روزگار پیدا ہو. سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو جگہ دے سکتے ہیں آپ؟ پہلے ہی سرکاری محکمے اوور فلو کر رہے ہیں، کتنوں کو اور کو آپ گنجائش دے سکتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. تو معیشت کا پہیہ چلے گا، سرمایہ کاری ہوگی تو روزگار پیدا ہوگا. اور اپنے ملک کے لوگوں کو باہر بھیجنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ راستے بند ہو رہے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے 1 لاکھ نئے پاکستانیوں کو جگہ دینے کی قطر نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اب اگر 1 لاکھ نیا پاکستانی قطر منتقل ہو جاتا ہے تو 1 لاکھ گھرانے کے چولہے جلیں گے نا. تو یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس سے بہتری ہوگی. پچھلی کابینہ کا اجلاس جو جمعرات کے دن تھا، ہم نے دسمبر 2017 کو دسمبر 2018 کا موازنہ محکمہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس شماریات کے پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی وہی ہے. اسی یارڈ اسٹک پر جب اس کو ناپا گیا تو کمپیرزن کیا گیا اور اس دسمبر 2018 میں مشکل فیصلے کیے گئے. ان مشکل فیصلوں میں کچھ بوجھ بھی پڑا اور ہم نے کوشش کی ہے بحیثیت ایک حکمت عملی کے کہ بوجھ نچلے طبقے پر کم ہو اور جو صاحب ثروت ہے اس پر زیادہ آئے. ریٹس بڑھے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑے ہیں، گیس کے بڑے ہیں، بجلی کے بڑے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ لو انکم طبقات کو محفوظ کیا جائے. اور اس کا کمپیرزن آنا شروع ہوا ہے. آپ کی پچھلے دسمبر 2017 سے دسمبر 2018 کو کمپیئر کریں تو آپ کی برآمدات میں 4.5% اضافہ ہوا ہے. آپ کی درآمدات میں 11.2% کمی ہوئی ہے. آن دا ہول منتھ ٹو منتھ کمپیرزن میں تقریباً $450-500 ملین کی بہتری آئی ہے تجارتی خسارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کوشش ہے، جستجو ہے جو ہم کر رہے ہیں. مشکل اقدامات بھی اٹھائے ہیں، اٹھانے پڑیں گے، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس کی تھی
جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ڈپلومیسی، جس میں میں نے مختلف ممالک کے جو ہمارے سفیر ہیں ان کو دعوت دی. پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے خطاب کیا، ہمارے وزیر خزانہ آئے، ہمارے وزیر تجارت آئے، ہمارے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ آئے، اور ہم نے انہیں کہا کہ کس طرح وزارت خارجہ اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی سفارتکاری کو استعمال کر سکتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کامیابی سے اپنا رول ادا کیا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. عبدل صاحب، ایک طرف آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اکنامک سفارتکاری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اقدامات کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے وزرائے اطلاعات خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں میں جس میں فضل الرحمان صاحب اور اپنا عصمت نجات ولی صاحب اور اجل رئی صاحب، انہوں نے کہا جی ساری قیادتیں یہ جیل میں جائیں گی، وہ محافظ پیدا کر رہے ہیں. اس صورتحال میں جب آپ کے اپنا معیشت کی صورتحال کو آپ بہتر کرنے جا رہے ہیں، ملک میں محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ کیا پارٹی پالیسی ہے یا اس کے اپنے ہی خیال؟ ہرگز نہیں، محاذ آرائی کی کیفیت ہماری پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کسی کو جیل بھیجنے کا یا کسی کو جیل سے رعایت دینے کا. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایک پروسیس ہے. اس وقت جو مقدمات آپ کے سامنے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ بھی تحریک انصاف کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ سارے ماضی کے مقدمات ہیں جو مختلف پارٹی کی قیادتیں فیس کر رہی ہیں. یا تو ہونا کہ ہم نے بنایا ہو اور ہماری مقدموں کی وجہ سے ایک محاذ آرائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ کا نیب آزاد ہے. آپ کے نیب نے مختلف لوگوں کو نوٹسز دے رکھے ہیں جس میں حکومتی لوگ بھی ہیں. آپ کی عدالتیں آزاد ہیں، وہ فیصلے کر رہی ہیں. ابھی 2 فیصلے جو بہت بڑے سامنے آئے ہیں جس پر کئی دفعہ نکتہ چینی بھی کی جاتی ہے، ہماری اپوزیشن کے کچھ قائدین نے ان پر اعتراضات بھی اٹھائے. جو فیصلہ ان کے حق میں آ گیا اسی عدالت نے کیا، وہ تو اچھا ہے، اور جو ان کے لیے جو ان کے خلاف گیا وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ دوہرا معیار تو آپ نہیں اپنا سکتے. لیکن محاذ آرائی کرنا ہماری نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے. انہوں نے کیا ہے. جب ان کو بلایا گیا تھا وہ پیش ہوئے تھے، اور ہم نے کہا ہے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور ایوری بڈی از ایکول بفور دا لا. ہم رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، تو کوئی اس میں کوئی رعایت اور کوئی عنایت نہیں ہے. دیکھیے، میں عرض کر چکا ہوں کہ ملک میں ایک قانون ہے. اس قانون کے تحت جب بھی انہوں نے انہیں بلایا اور وہ گئے، آپ کے سامنے ہیں وہ گئے. ان کا جو زیر بحث تھا ایک ہیلی کاپٹر کا کیس، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم خود گئے، انہوں نے سامنا کیا، سوالات کیے، ان سے کیے گئے، انہوں نے جواب دیا. میرے بھائی، ہماری پالیسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوال یہ ہے، میڈیا بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور میڈیا کے ساتھ ہمیں ان کا بے پناہ احترام بھی ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول ڈیموکریسی کے لیے کتنا اہم ہے. اب جو میڈیا کے مالکان ہیں، اگر انہوں نے اپنے کوئی لے آف کا فیصلہ کیا ہے، وہ گورنمنٹ کے تحت تو نہیں ہے اور نہ گورنمنٹ کے پابند ہیں اور نہ گورنمنٹ ان کو حکم دے سکتی ہے. انہوں نے تو اپنا دیکھنا ہے کہ ان کے جو فیزیبلٹی کہاں پڑ رہی ہے. ہم تو کہیں گے کہ کسی کو نہ ہٹایا جائے اور سب کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا جائے اور تنخواہیں بھی دی جائیں. اگلے مہینے کلبھوشن یادو کا کیس ہے 18 سے 21 فروری کے دوران، کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मौसर और ठोस तरीके से पेश करें। जज आज़ाद है, हमारे दावे नहीं हैं, हमारा एक मौक़िफ़ है, हम इंशाअल्लाह अपने मौक़िफ़ का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। लेकिन सब जुडिस मैटर है, बड़ा हसास मामला है, आज उस पर कोई राय देना मैं समझता हूँ मुनासिब ना होगा। साउथ पंजाब सूबे के हवाले से आपने कहा है कि हम इसको बनाने जा रहे हैं साउथ पंजाब को जी, लेकिन आसरा आपने कहा जनूबी पंजाब सूबे को हम मुख्तार बनाएंगे या जनूबी पंजाब को अख्तियार देंगे, लेकिन यहाँ जो सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, जो उसको अख्तियार दिए जा रहे हैं, वो यही दिए जा रहे हैं कि सिर्फ 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के फंड जो है यहाँ पर मंजूर होंगे, बड़े जो है लाहौर में ही होंगे। उसके बारे में क्या कहना है? मेरे भाई, अभी ये मफरूज़े हैं, बहुत सी चीज़ें मफरूज़ों में बात हो रही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपका ताल्लुक इस इलाके से है, खुदा के वास्ते मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप तो पॉजिटिव हो जाएं। जब आप खुद ही नेगेटिव खबरें बनाएंगे तो हमारा मुकदमा, तो आप अपना मुकदमा खुद कमज़ोर कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे हाथ मजबूत करें। आप जनूबी पंजाब की आवाम के वकील हैं, आप वकालत फरमाएं, अपने कलम के जरिए आप वकालत फरमाएं। आप अगर मनफी खबरें लगाएंगे या मनफी चीज़ों को उजागर करेंगे तो उससे इस इलाके का केस मजबूत नहीं होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और हमें इस काबिल बनाएं कि हम आपका मुकदमा ठोस तरीके से पेश कर सकें। देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त बड़ी परेशानी में मुब्तला है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बहुत तेजी से बिगड़ चुकी है और बिगड़ रही है। आज जो पाकिस्तान कहता था, आज बहुत से बैनुल अक़वामी इदारे वो कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो आप जून 2018 में उसका अगर आप मुताला करें तो उसमें वही बातें की गई हैं जो पाकिस्तान कह रहा था कि वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। जब हम बात करते थे तो कहते थे ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम उसकी बात कर रहा है। 30 अक्टूबर को बरतानिया की पार्लियामेंट का एक जो कश्मीर का जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप APPG, उसकी 30 अक्टूबर को रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट ने जो कुछ कहा है उसका मुताला कर ले। हमने कोशिश की है कि हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको उजागर किया जाए और ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बावर कराया जाए कि ये हो रहा है, आप खामोश न रहें। जितने ममालिक में वज़ीर आज़म तशरीफ ले जा रहे हैं या मैं जा रहा हूं, हम उनसे सारी ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाए और वो इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करके खुद इस नतीजे में पहुंचे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। 5 फरवरी को हर साल कश्मीर के साथ यकजहती का दिन आप मनाते हैं। इस साल मैंने पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए दीगर सियासी जमातों से दरख्वास्त की है कि आइए मिलकर कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक है। कई चीज़ों पर हमारे सियासी इख्तिलाफात के बावजूद हमारा मौक़िफ़ एक है। कश्मीर का एक मसला ऐसा है कि हर सियासी जमात का, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे मौलाना फजल रहमान की जमात हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, जितनी भी है सबका मौक़िफ़ एक है। मैंने सबको दावत दी है कि आइए मिलकर हम, जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो रिपोर्ट पेश की है उस बुनियाद बनाते हुए लंदन में इस साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें और मेरी कोशिश है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान के झंडे तले, सियासी जमातों के झंडे तले नहीं, पाकिस्तान के झंडे तले और कश्मीर के झंडे तले यकसबा होकर बात करें और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत बर्पा की जा रही है उसको उजागर करें और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ें
تاکہ دنیا اس پہ جاگے اور ہماری بات کو سنے. تو انشاءاللہ اس سال ہم اس کو اجاگر بھی کریں گے اور اس پر اپنا ایک ٹھوس موقف پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. افغانستان میں اس وقت بڑے فیصلہ کن جو ہے نا صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور پاک افغان جو تعلقات ہیں اس میں بڑا بریک نظر آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کا بڑا اہم ترین رول ہوگا. اس حوالے سے کیا آگے کا لایا عمل ہے ہماری حکومت اور آپ؟ دیکھیے, پاکستان اور تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب یہ سال ہر سال سے کہتے آئے کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اگر آپ افغانستان میں امن اور استحکام چاہتے ہیں تو ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ درکار ہے, اور جب تک یہ نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگا وہاں دیر پا امن ممکن نہ ہوگا. اس کے لیے آپ کو افغانستان کی مختلف جو ایتھنیسٹیز ہیں اور جو دھڑے ہیں ان کو یکجا کرنا ہوگا. امن کے لیے, استحکام کے لیے مل بیٹھ کر انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا. پاکستان مدد کر سکتا ہے, پاکستان فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, پاکستان فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا. اگر وہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم درخواست کر سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ریجن کی, خطے کی دیگر جو قوتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں پچھلے دنوں میں کابل گیا, میں تہران گیا, میں بیجنگ گیا, میں ماسکو گیا, میں دوحہ گیا. یہ سارے ہمارے اس ریجن کی امپورٹنٹ, ہمارے یہ سارے افغانستان کے مسئلے پر سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. سب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آئیے مل کر ہماری مدد کیجیے, کیونکہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان الجھا رہے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجک سکویز میں باندھے رکھیں. ہم چاہتے ہیں, موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو. جب وہاں امن و استحکام ہوگا تو اس کے ہمارے پر بھی مثبت اثرات ہوں گے, اور ہمیں جب وہاں سکون ملے گا مغربی سرحد پر, اگر مشرقی سرحد پر بھی ہمیں کچھ سکون ملتا ہے, بہتری آتی ہے اور لائن آف کنٹرول کی جو وائلیشن بند ہوتی ہیں, تو ہم توجہ دے سکیں گے معیشت پر, اصلاح پر, اداروں کی اصلاح پر. ہم توجہ دے سکیں گے گورننس پر, اور جیسے جیسے گورننس بہتر ہوگی, انسٹیٹیوشنز میں ریفارم ہوگا, اصلاح ہوگی, ویسے ویسے لوگوں کو ان کی جو سروس ڈلیوری ہے مختلف محکموں کی بہتر ہوگی, لوگوں کو ریلیف ملے گا. اگر ہم الجھے رہیں گے مغربی سرحد پر اور مشرقی سرحد پر تو ہمارے مسائل بھی اور ہماری توجہ بٹی رہے گی. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اور پاکستان کو کامیابی دے. ہماری کوشش ہے کہ دیگر ممالک اپنا کردار ادا کریں. ہم دوستوں کے پاس بھی گئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ امریکہ پہ, ایک خوشائن بات ہے کہ پہلے امریکہ تیار نہیں تھا, اب امریکہ گفت و شنید کے لیے تیار ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب عمران خان پہلے یہ بات کیا کرتے تھے تو ان پہ طالبان خان کی تہمتیں لگائی جاتی تھی. آج امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. آج وہ ایک بہت بڑی ایک ان کے ذہن میں تبدیلی آئی ہے فار دا بیٹر, اور ہماری کوشش ہے ہم اس پہ آگے جائیں. آسان کام نہیں ہے, مشکل ہے, رخنہ اندازی ہوگی, سپوائلرز ہوں گے, لیکن ہماری کوشش اور نیت صاف ہے. ابھی صدر اشرف غنی سے میں مل کر آیا ہوں, ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ صاحب, ان سے مل کر آیا ہوں. ان کے وزیر خارجہ جناب صلاح الدین ربانی سے مل کر آیا ہوں. ایران کے وزیر خارجہ سے, روس کے, چین کے وزیر خارجہ سے مل کر آیا ہوں. قطر کے وزیر خارجہ سے مل کر آیا ہوں, اور انشاءاللہ مزید جائیں گے. اب انشاءاللہ ابھی عمر داؤدزئی افغانستان کے صدر کا ایک پیغام لے کر آئے تھے,
اور ابھی بیرن سے بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ عنقریب زلمے خلیلزاد جو صدر ٹرمپ کے نمائندہ ہیں, فوکل پرسن ہیں اس سارے معاملات کو, ریکنسیلیشن کے پروسیس کو جو اوورسی کر رہی ہیں, وہ عنقریب اسلام آباد تشریف لائیں گے. مزید ان سے بات چیت ہوگی. کوشش کریں, دعا کیجیے اللہ بہتری کرے. تھینک یو بھائی, تھینک یو.